खुश आमदेद नाजरीन मुकर्रम, आपका खैर मकदम है यकम रमज़ान की सहरी ट्रांसमिशन में एयर वाई टीवी पर रहमत सहर में। अल्लाह के पसंदीदा बंदों के औसाफ में से आज पहला वस्फ और खूबी तकवा के उन्वान से हम बयान करने की सआदत पाएंगे। लेकिन मैं सबसे पहले खैर मकदम कहूँगा, अस्सलामु अलैकुम अर्ज़ करूँगा और खुश आमदेद कहूँगा अपने उस मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मेहमान को जो अर्ज़ वतन के पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाने वाले स्कॉलर हैं, दीन मतीन के बड़े कदीम खादिम हैं। ARYQ TV का एक बड़ा खूबसूरत चेहरा जो कई सालों से मुसलसल बड़ी कुव्वत और तवानाई से अपना पैगाम ARYQ TV के ज़रिए पूरी दुनिया में नशर करते हैं। बड़ा खूबसूरत लहजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें दीन मतीन की खिदमत के लिए अता किया है। उस्ताज़ुल उलमा मुकर्रम व मोहतशम मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब। मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम, आपका खैर मकदम भी, खुश आमदीद भी और रमज़ान की मुबारकबाद भी। खैर मुबारक जी आपको भी। मुफ्ती साहब ये बड़ा शरफ है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई साल से मुझे भी मुझ फ़कीर को भी आपको भी कि ARYQ TV की रहमत सहर की सूरत में ट्रांसमिशन को दाता की नगरी लाहौर से ओपन करने की सआदत भी हमें हासिल होती है। ये अल्लाह का ख़ास इनाम है कि बिस्मिल्लाह हम करते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर पूरे रमज़ान में ARYQ TV की ये ट्रांसमिशन एक अज़ान की सूरत में पूरी दुनिया में नशर होती है। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का उन्वान अल्लाह के पसंदीदा बंदों की सूरत में सबसे पहला वस्फ खूबी तकवा। तकवा क्या है, इसका मफहूम क्या है, इसकी हकीकत क्या है, आइए सबसे पहले जानते हैं मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब से। जी मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सफदर भाई, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ा मर्तबा शुक्र है कि उसने हमें ज़िंदगी में एक मर्तबा फिर माह रमज़ानुल मुबारक जैसे मुक़द्दस मुतबर्रक मुतहर महीने के फ़यूज़ व बरक़ात से बहरामंद होने का मौका अता फ़रमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला इस मुक़द्दस महीने को पूरे आलम इस्लाम के लिए, आलम इंसानियत के लिए इलाही आमीन, इलाही आमीन। बाइस खैर फरमाए, बाइस बरकत बनाए। और जिस मुश्किल दौर से हम गुज़र रहे हैं, जिस क्रूशल टाइम का सामना कर रहे हैं, अल्लाह करीम इस महीने की बरक़ात के तुफ़ैल इस वबा से, मुसीबत से पूरी इंसानियत को निजात अता फरमाए अल्लाहुम्मा रब्बल आमीन। और परेशानियों को आसानियों में तब्दील इलाही आमीन, फरमाए। इलाही आमीन। और जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि हमारी ARYQ TV की मैनेजमेंट मालिकान ये खिदमत दीन मती की जारी रखे हुए हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनके खुलूस को, इखलास को, लिल्लाहियत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए रब्बना आमीन। और अपनी बारगाह से बेहतरीन सिला और जज़ा अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना। और जितने लोग भी काम करते हैं, चूँकि ये निस्बत है हुजूर के दीन से, बिल्कुल सही, हुजूर के नाम से, सही। आका की नात से, और मैं समझता हूँ कि यही हमारे लिए तोशा आखिरत है, बिल्कुल सही फरमाया यही मुफ्ती एक साहब उम्मीद आपने। की किरण है और यही एक सहारा है। जो मौजू है आज का तकवा, तकवा चूँकि ऐसा वसी व अरीज़ बहुत बड़ा मौजू है बिल्कुल सही। और इतना गहरा मौजू है, अगर समझने में आए तो एक जुमले से समझ आ जाता है, अल्लाहु अकबर। और अगर किसी को समझ ना आए तो सारी ज़िंदगी गुजर जाए क्या कहना तो है। उसे समझ ना आए कि तकवा क्या है। अल्लाहु अकबर। देखिए, तकवा दिल की कैफियत का नाम है। ये दिल की ऐसी कैफियत रासिखा का नाम है, ऐसे मलका का नाम है कि जिसकी वजह से बंदे के लिए गुनाहों से बचना और नेकी के रास्ते पर चलना आसान हो जाता है। बिल्कुल सही। उसकी फितरत बन जाता है। खशियत इलाही, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की बारगाह में जवाबदही का तसव्वुर, बिल्कुल सही। इसी का नाम तकवा है, इसी का नाम ईमान है। दुरुस्त। और तकवा का ताल्लुक चूँकि दिल से है, ये दिल की कैफियत है, इसीलिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम शरीफ की तवील हदीस के आखिर में पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन खसाइल का जिक्र किया जो एक बंदा मोमिन को अपनाने चाहिए और उन रज़ाइल का जिक्र किया जिनसे बंदा मोमिन को बचना चाहिए। दुरुस्त।
وہ ذکر کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التقوی ہا ہونا، اللہ، صحیح مسلم کی ہاں حدیث، ہاں التقوی، ہا ہونا اللہ، فرمایا، اور اپنے سینہ اقدس کی طرف، کیا قلب کہنا؟ منور کی طرف اشارہ کیا آقا ہاں نے، ہاں ہاں، اور اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، کہ تقوی یہاں ہے۔ کیا کہنا؟ تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے، اس کے اندر خوف الہی اور خشیت الہی کے جذبات پیدا ہو جائیں۔ فرمایا تقوی، التقوی ہا ہونا، اور اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے نا، ارشاد، وہ اس کی بڑی خوبصورت وضاحت ہے، بسم اللہ، خود اس کو وہ کھول کے سامنے لا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث کے اگلے جملے میں فرمایا بِحَسَبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، سبحان اللہ، فرمایا تقوی یہاں ہے، اور کسی شخص کے شریر ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ یعنی اللہ، یہ بیان کر دیا کہ کسی کے اللہ ظاہری اکبر، بود و باش کو دیکھ کر، اللہ کسی اکبر، کے حلیے کو دیکھ کر، کسی کی گدڑی کو دیکھ کر، کسی کے پھٹے ہوئے لباس کو دیکھ کر، کسی کے پیوند لگے کرتے کو دیکھ کر اس کا تمسخر اڑانا، اس کا اللہ، استہزاء کرنا، اس کا مذاق کرنا، لا حول اور ولا خود قوة، جو ہے وہ جبہ و کبہ پہن ماشاء کے اللہ، زندہ ماشاء سمجھے کہ اللہ، میں متقی بن گیا۔ فرمایا تقوی یہاں ہے، آئے ہائے اور ہائے، کسی بندے کے شریر ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ایک جملے پر بات ختم کرتا ہوں، بسم اللہ، صحیح مسلم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بہت خوب ہے، فرمایا واہ، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ نہایت خوبصورت مفتی صاحب سلامت رہیے۔ ناظرین مکرم، ہمیشہ کی طرح بڑا شاندار، بڑا ٹھوس قسم کا آغاز فراہم کیا ہے ہمیں آج کی گفتگو کے حوالے سے مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب نے۔ گفتگو کا سلسلہ ہی ہمیں آگے بڑھانا ہے، اور میں رجوع کروں گا خواجہ سائیں جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سے۔ خواجہ صاحب، آپ خانقاہ نشین ہیں اور صوفیانہ مسلک کی اور مشرب کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یہی بات جو میں نے مفتی صاحب سے عرض کی یہ آپ کی خدمت پہ رکھوں گا، تقوی کا مفہوم اور اس کی حقیقت کیا ہے، قرآن و سنت سے بھی ارشاد فرمائیے، اور صوفیانہ مشرب اس کی کیسے تشریح کرتا ہے، اس پر بھی کچھ ارشاد ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ محسن صاحب، ماشاءاللہ آپ نے آغاز میں ہی، اور قبلہ علامہ صاحب نے بھی رمضان المبارک کی آمد پر اپنی مسرتوں کا اظہار فرمایا نوازش حضور، اور ہدیہ تبریک بھی پیش کیا، تو میں بھی میری طرف سے بھی مضمون واحد مطالبات اچھا ہے، میں سب واہ کو واہ، مبارکباد پیش کرتا ہوں، خیر مبارک حضور، حاجی بندہ نوازی، عبدالرؤف صاحب کو بھی اور فیاضی صاحب کو بھی، ماشاءاللہ، تمام ٹیم کو بھی اور تمام ناظرین کو بھی، کہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت پھر سے عطا فرمائی ہے، یہ اس کی بڑی کرم نوازی ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، الحمدللہ۔ آپ نے جس موضوع پہ ابھی حضرت علامہ صاحب کی گفتگو بھی سنی، بڑی جامع گفتگو فرمائی آپ نے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں، ان سب تعلیمات کا خلاصہ اگر نکالا جائے تو وہ تقویٰ بنتا ہے۔ کیا کہنے، کیا جامع خوبصورت فکرہ ہے، واہ واہ، تمام تعلیمات کا خلاصہ، خلاصہ اللہ یہ اکبر، تقویٰ ہے۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرۃ فرمایا، عین بک یا رسول اللہ، یہ جو تم قربانی کرتے ہو، ایک بکرا ہے، ایک کوئی بڑا جانور ہے، آپ ذبح کرتے ہیں، اس میں خون بھی بہایا جاتا ہے، درست، گوشت بھی تقسیم کیا جاتا ہے، بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ تک نہ تمہارا یہ خون پہنچتا ہے ہائے ہائے، نہ یہ گوشت نہ یہ پہنچتا گوشت ہے۔ پہنچتا ہے، وہاں تک پہنچتا ہے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا اللہ اکبر، ہے۔ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بھی یہی ارشاد فرمایا، کسی گورے کو کالے پر، کوئی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں، کوئی فوقیت نہیں ہے، اگر فوقیت ہے تو وہ تقویٰ کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، حضور سرور رب کائنات نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ صاحب تکریم وہ ہے جس کا تقویٰ زیادہ ہو۔ اللہ اکبر، اب یہ ہے کہ تقویٰ کا معنی علماء نے بھی اس کے معنی کیے، صوفیاء نے بھی اس کے معنی کیے۔ صحیح، علماء نے یہی معنی کیا کہ اللہ سے، اللہ کا خوف،
اللہ کا ڈر بجائے ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ درست فرمایا علماء کرام نے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف، کیونکہ ایمان ہے ہی خوف اور امید کے درمیان، بالکل ایسا ہی ہے، اس لیے اس کا بالکل صحیح معنی فرمایا۔ علماء نے جو فرمایا وہ بھی درست ہے۔ لیکن صوفیاء کرام کی جو منزل ہے وہ کچھ اور ہے، وہ اس سے آگے بڑھ کر ہے۔ ارشاد۔ اس کی روح جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک کام آپ کسی کے خوف کی وجہ سے کرتے ہیں اور ایک کام اس کی محبت میں کرتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، ایک خوف کی وجہ سے اور ایک محبت کی ایک وجہ سے۔ محبت کی وجہ سے۔ اللہ جتنے اعمال ہیں بجائے درست علماء نے جو ترجمہ فرمایا ہے کہ وہ جو عبادات ہیں، سب جو اعمال ہیں وہ سارے آپ اس کے خوف کی وجہ سے کریں، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب صرف خوف کی وجہ سے نہ کریں بلکہ اس کی محبت کی وجہ سے کریں۔ اللہ اب جب یہ ترجمہ کیا جاتا ہے صوفیاء کے ہاں کہ محبت میں عبادات کی جائیں، محبت میں تمام اعمال کیے جائیں، تو وہ کہتے ہیں پھر اتق اللہ کا کیا معنی کریں گے آپ؟ بہت خوبصورت نقطہ ہے کہ پھر اس کا معنی کیا پھر اس ہوگا؟ کا معنی کیا ہوگا؟ تو وہ اتق اللہ کا معنی بھی صوفیاء کرام نے بڑا خوبصورت فرمایا۔ ارشاد ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ کرام جنگ پہ جاتے تھے تو وہاں بھی ظاہر ایک خوف ہوتا تھا دشمن کا، تو اس وقت اس کے تیروں سے، اس کی تلوار سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال ہوتا تھا۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کنّا اذا اشتد الحرب، ہائے ہائے، جب جنگ شدت اختیار کر لیتی تھی تو اس وقت ہم کیا کرتے تھے؟ اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی ہم علی رسول محمد۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے درمیان اور دشمن کے درمیان لے آتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ہے تقوی کا معنی، اللہ۔ کہ وہ حضور کی ذات پہ بھروسہ کرتے تھے۔ تو اتق اللہ کا معنی یہ ہے کہ جب تم پہ دشمن حملہ کرے، تم پہ شیطان حملہ کرے، تم پہ اپنا نفس حملہ کرے، تو اتق اللہ، اللہ کی ذات کیا کے کہنے درمیان میں خواجہ لے صحیح، آؤ۔ سبحان اللہ تو سبحان پھر اللہ۔ اس وقت کوئی دشمن تم پہ غالب نہیں آئے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب آغاز بھی شاندار، اور اس پر جو عمارت کی تعمیر ہوئی ہے گفتگو کی وہ بھی شاندار، بہت خوبصورت اور بڑا شاندار نقطہ صوفیاء کے مشرب کے انداز میں ان کی توجیہ فرمائی۔ مفہوم ہمیں پتہ چل گیا کہ تقویٰ کا معنی کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ مختصر وقت میں جتنے ہم مقید ہیں وقت کے اندر اس کے مطابق بڑھیں گے۔ اب میں اپنے لیے بھی، اپنے ناظرین کے لیے بھی جاننا چاہوں گا کہ تقویٰ کی اہمیت اور عظمت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے دین متین میں اور عالم اسلام میں بھی اور عالم انسانیت بھی، اس خوبی اور وصف کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور خواجہ صاحب نے ہمیشہ صوفیانہ مشرب پہ چلتے ہوئے جس طرح مشام جان معطر کیا اور رگوں تاروں کو چھیڑا ہے، بالکل ایسے ہی، الحمدللہ۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی کہ آج پہلی ٹرانسمیشن میں ان کی رفاقت الحمدللہ، اور بڑی رہنمائی نواز۔ میسر ہے، اللہ کریم سلامت رکھے۔ صفدر بھائی دیکھیے، آپ نے یہ جو کہا نا، یہ بڑا بہت بنیادی کوسچن ہے بالکل صحیح، کہ اس کی ضرورت کیا ہے تقویٰ اگر نہ ہو۔ دیکھیے تقویٰ ہے کیا، جس طرح ابھی خواجہ صاحب نے کہا، میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کی سپرمیسی، اس کی وحدانیت، اس کی حاکمیت، اس کی حاکمیت، یہ کہ ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی مالک ہے، نہ ہمارا جسم ہماری مرضی ہے، نہ ہمارا مال ہماری ہائے مرضی ہائے، ہے۔ کیا شاندار تصور ہے مفتی صاحب، اگر بندہ اسے اپنے اوپر اوڑھ لے تو۔ یہ کہنا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین بہت خوبصورت ہے۔ انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، آہا، یہ سب کچھ اس کی کسی کی امانت ہے اور اسی کو ہم نے یہ لوٹانی ہے اور اس کے پاس جا کے جواب دینا ہے کہ ہم نے اس امانت میں خیانت تو نہیں کی، نہایت شاندار، اس امانت کا ہم نے درست استعمال کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی ہے، تو اس سے بندہ پوچھے کہ کیا دنیا میں تو اپنی مرضی سے آیا تھا، بائی چوائس آیا تھا، وقت اور جگہ کا انتخاب تو نے خود کیا؟ جاتے ہوئے بھی کوئی بندہ کہے کہ میں اب نہیں جاؤں گا، اگلے سال جاؤں گا، اور ایسے نہیں جاؤں گا، ایسے ہی جاؤں گا۔ درست، اب یہ کہ اللہ کی حاکمیت
اس کا خالق و مالک ہونا اور اس کی بارگاہ میں جواب دہی کا جو تصور ہے نا، اس کا نام ہے اصل بات۔ اللہ اکبر۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن کہتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا نا، اس کے ذہن میں یہ آ گیا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں کیسے میں کھڑا ہوں۔ مفتی صاحب بات بڑی قیمتی ہے، یہ تصور اتنا شاندار ہے کہ اس پہ مزید ہمیں صراحت کی ضرورت پڑے گی، لیکن میں ایک وقفے میں جا کے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تاکہ یہ بات انشاءاللہ دوبارہ زیادہ کھول کر ہم اپنے ناظرین تک رکھیں۔ رحمت سحر میں مکرم ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے، اس مبارک اور پاکیزہ ذکر سے آپ جڑے رہیے، ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے ہم گفتگو کر رہے ہیں آج اللہ کے پسندیدہ بندوں کے اوصاف میں سے ایک بڑا مرکزی وصف اور خوبی ہے، بڑی شاندار یہ خوبی اور خصوصیت ہے تقوی۔ اور تقوی کی ضرورت کیوں ہے ایک انسان کو، بندہ مومن کو گفتگو کر رہے تھے مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ مفتی صاحب وہیں سے جوڑیے، ہمارا بریک میں جانے سے پہلے موضوع یہ تھا کہ اس تصور پر ہمیشہ ہم کاربند رہیں کہ ہمارا حاکمیت جو ہے ساری کی ساری اللہ رب العزت کی، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے اس دنیا میں۔ اگر یہ تقوی دین سے نکل جائے یا انسانیت سے نکل جائے تو انسانیت حیوانیت میں بدل جاتی ہے، بڑی اور قیمتی یہ ویلڈ بات، انسانی معاشرہ بہت نہیں رہتا، ویلڈ بات۔ جنگل کا قانون بن جاتا ہے۔ خواجہ صاحب نے صحیح بات کہی تھی کہ دین مصطفی کا نچوڑ اور مرکزی نقطہ ہی تقوی ہے، اللہ اور اکبر۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ جو رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا وَنَهَى النَّفْسَ، اور وہاں کہ اس نے اپنے نفس کو روک لیا بہت اور خوبصورت نفس ہے۔ پر قابو پا لیا، نفس امارہ کی خواہشات کو کچل ڈالا، تو فرمایا پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ درست۔ اور ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، بڑے بڑے صوفیاء کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کیا تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا یہ تصور اور یہ خوف ہی تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کی زندگی سے ہزاروں مثالیں اس پر بھری پڑی ہیں۔ حضرت عثمان غنی اپنی داڑھی پکڑ کے خود رویا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے بارے میں میں نے پڑھا صفدر بھائی کہ 30 سال ہو گئے تھے انہیں کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا تھا، 30 سال ہو گئے، اور 40 سال گزر گئے تھے کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ بھی مذاق نہیں کیا تھا۔ 40 اب یہ پوری زندگی ہے۔ اب کسی نے پوچھا حضور آپ مسکراتے بھی نہیں ہیں، مسکرانا کوئی ایسی بات؟ فرمایا جس ہستی سے پالا پڑا ہے نا وہ بڑی بے نیاز ہے، مجھ جیسوں کی اسے کیا پرواہ ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ جہنم میں جلنے کے لیے یہ حسن بصری پیدا ہوا ہے یا عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے ان کا کیا عالم تھا۔ یہ حسن بصری کہہ رہے ہیں۔ یہ کیفیات، اور مراد رسول عمر بن خطاب اور داماد رسول حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا ملاقات ہوئی، امیر المومنین عمر سے ملنے کے لیے حضرت مولا کائنات آئے اور ان کے دور میں آئے تو وہ بیٹھے ہوئے کوئی کام کر رہے تھے، سرکاری کام کر رہے تھے۔ جب مولا کائنات تشریف لائے، سلام دعا ہوئی تو اس کے بعد پوچھا کہ بتائیے کیسے تشریف لانا ہوا، کوئی ذاتی کام ہے یا حکومت کا؟ کہا جی ذاتی ایک معاملہ ہے، تو اسی وقت چراغ بجھا دیا۔ اللہ اکبر۔ چراغ بجھا دیا تو انہوں نے کہا جی یہ کیوں بجھایا؟ فرمایا میں سرکاری کام کر رہا تھا، اب ذاتی کام کی اب طرف آ ذاتی گیا۔ معاملہ ہے۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا یہی معاملہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں ان کی بیوی آئی تھی تو انہوں نے جو ہی حجرے میں داخل ہوئی اور سلام کیا، انہوں نے ہاتھ مارا اور چراغ بجھا دیا۔ تو بیوی نے کہا جی آپ میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے؟ کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ آپ ہمارا پرسنل میٹر ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ چراغ جلتا رہتا اور مجھ سے روز معاشر پوچھ لیا جاتا کہ یہ جو بیت المال کا تیل تھا اور چراغ جل رہا تھا ذاتی گفتگو میں وہ کیسے صرف ہوا، تو میرے پاس جواب کیا تھا؟ اس کا نام ہے تقوی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا پھر اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تقوی انسانی زندگی سے اگر نکل جائے تو پھر یہ انسانی معاشرہ قائم ہی نہیں رہتا۔ یہ اگر قائم ہے، اس کے اندر خوف ہے، خشیت ہے، تو وہ تقوی کی بنیاد۔ بہت خوبصورت خواجہ صاحب، تقوی کے حصول کے بہت طریقے ہوں گے، ان طریقوں کی طرف ہی مجھے بڑھنا ہے۔ رمضان کریم کی صورت میں ایک ذریعہ تو ہمیں اللہ نے رمضان المبارک کی صورت میں عطا کر دیا،
رمضان المبارک میں تمام نیک اور صالح اعمال کرنا یہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہو گیا. اس کے علاوہ اور کون کون سے ذرائع ہمیں میسر ہیں تقوی کے حصول کے لیے؟ جی جناب والا، آپ کے سوال کے بارے میں بھی میں کچھ عرض کروں گا. بسم اللہ. حضرت نے جو گفتگو اس سے وقفے سے پہلے فرمائی ہے، میں اس سلسلے میں جو فرما رہے تھے کہ آنا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، اور جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، ارشاد ہو. میں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، واہ واہ، آپ سبحان کا اللہ. عطر سازی کا بڑا کارخانہ تھا، بالکل صحیح. مصروف ہیں عطر سازی میں. آپ نے جو سوال فرمایا اس کا بھی اس میں ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو ایک مانگنے والا آیا فقیر، اس نے کہا بھی اللہ کے نام پہ دو. تو آپ مصروف رہے اپنے کاروبار میں، توجہ نہیں فرمائی. ہائے ہائے. دوبارہ اس نے سوال کیا، پھر بھی توجہ نہیں فرمائی. جب تیسری دفعہ یہ سوال کیا تو توجہ نہیں فرمائی، تو اس نے دامن کو پکڑ لیا. اللہ اکبر. کہا 3 دفعہ میں نے سوال کیا ہے، مجھے تم نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، کیا تمہیں مرنا یاد نہیں؟ اللہ اکبر. تو انہوں نے جواباً فرمایا، یہ تمہیں تانا، مجھے مرنے کا تانا دے رہے ہو، جیسے کہ میں نے مرنا ہے، تم نے نہیں مرنا. ہائے ہائے، کیا تو بات ہے. اس نے کہا اچھا تم نے اسی طرح مرنا ہے جیسے میں نے مرنا ہے. ہائے ہائے ہائے. انہوں نے اللہ کہا کیا اکبر. تمہارا مرنا کوئی مختلف ہوگا؟ میرے مرنے سے. اس نے کہا ہاں میں بھی بتا دیتا ہوں. وہ لیٹ گئے، چادر تان لی اور جان جاں آفری کے سپرد کر دی. اللہ اکبر. اللہ بس اکبر. یہ بات حضرت شیخ فرید ہائے الدین ہائے. عطار کے دل پہ یوں اثر کر گئی، سارا کارخانہ اس ذات کے راستے میں دے دیا. اور اللہ اکبر. پھر جو بات انہوں نے فرمائی اللہ اکبر. وہ یہاں تک اپنے آپ کو خالص کر لیا. فرمایا کفر کافر راو دین دیندار را. اللہ اکبر. کفر کافر کو دے دے، آہا. دین کسی دین والے کو دے دے. قطرہ درد دل عطار را، اللہ عطار اکبر. کو درد دل کا ایک قطرہ دے دے. کیا کہنا ہے، کیا اور کہنا یہ ہے. درد دل کا جو یہ قطرہ ہے، اس کی اگر اہمیت کا اندازہ کرنا ہو کہ درد دل کے قطرے کی اہمیت کیا ہے، تو یہ جامی صاحب سے پوچھیے. ہائے ہائے ہائے. وہ فرماتے ہیں کہ قطرہ درد دلے جامی بدریا افغنی. اللہ اکبر. درد دل کا ایک قطرہ اے جامی دریا میں ڈال دے، ہوں. پھر دیکھ کہ وہ مچھلی جو پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی، زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا، سینہ بریاں دل تپاں ماہی ز آب آیت بری. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سینے اس کے روسٹ ہو جائیں گے اللہ اور وہ اکبر. دوڑ کر باہر نکلیں گی کہ اس پانی میں ہم نہیں رہ سکتے. اللہ تو اکبر. اسی لیے اصل یہ درد دل کی دولت جسے نصیب ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں تقوی اسی کو حاصل ہوتا ہے. کیا کہنے خواجہ صحیح، سبحان اللہ. ناظرین مکرم، کیا خوبصورت اس کی توجیہ بھی دیکھیے، اور قربان جائیے جس زمانے کے فقیروں کی یہ حالت ہو، حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی، جس زمانے کے فقیروں کا یہ عالم ہو، ان کے تقوی کا اور اللہ رب العزت سے رابطے کا معیار یہ ہو، اس زمانے کے بزرگوں کا عالم کیا ہوگا. اللہ ہمیں بھی تقوی کی اہمیت کو سمجھنے اور پوری زندگی میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اسی خوبصورت ماحول میں جب ذکر ہے خواجہ فرید الدین عطار کا، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ کا، آئیے بڑھتے ہیں کلام کی طرف تاکہ کیفیات کے حصول میں ہمیں آسانی فراہم ہو. جناب اعجاز حسین شکرگڑی آپ کلام پیش کریں گے. ذرے اس خاک کے بہت اچھا انتخاب ہے، واہ واہ. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں. تابندہ ستارے ہوں گے. بھائی زندہ آباد اعجاز بھائی. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے.
جس جگہ اپنے واہ 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 نالین اتارے ہوں گے، جس جگہ اپنے نالین نالین اتارے ہوں گے، جس جگہ اپنے نالین اتارے ہوں گے۔ بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، بہت اچھا ہے، گیسو سرکارے دو عالم نے دو عالم نے سنوارے ہوں گے، گیسو سرکارے دو عالم نے سنوارے ہوں گے۔ بھائی بہت حاصل خوبصورت ہے۔ کلام شعر بسم صفدر اللہ بھائی۔ بسم اللہ بسم اللہ لوگ تو حسن عمل ہے، لے کے چلے لے کے چلے روز حساب، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، سربراہ سربراہ ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، سربراہ ہم تو اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، سربراہ تو فقط تیرے سہارے ہوں گے۔ اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر، اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر، اس گھڑی قطب تیرے وارے نیارے ہوں گے، اس گھڑی قطب تیرے وارے نیارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ اپنے نالین اتارے ہوں گے۔ کیا کہنے ہیں اعجاز صاحب، سلامت رہیے۔ ناظرین مکرم، ہمیں بڑھنا ہے وقفے کی طرف۔ بڑا خوبصورت کلام حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب کا، لطف و رحمت کشید کیجئے رمضان کریم کی ان گھڑیوں سے، اور اس پاکیزہ ذکر کے ساتھ جڑے رہیے۔ ایک مختصر سا وقفہ رحمت سحر میں۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ایک دفعہ پھر
रहमत सहर में दाता की नगरी लाहौर से आप ये लाइव ट्रांसमिशन एयर वाई टीवी पर आज यकम रमज़ान की सहरी की सूरत में देख रहे हैं और अपने सीनों को, कल्ब और रूह को ज़िक्र खुदा से, ज़िक्र महबूब खुदा से रोशनी बहम पहुंचा रहे हैं। मुझे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाना है। हमारा आज का उन्वान है तकवा। तकवा अल्लाह के पसंदीदा बंदों की कैसी खूबी है। हमारा आज की नशिस्त का मौजू सखन ये है। मुफ्ती साहब किबला, अभी हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र हुआ, उस फ़कीर का, उस नायाब शख्स का जिक्र हुआ, तो वहीं से मुझे अगले सवाल का भी ज़्यादा राह मिल गया। तो इससे क्या हम ये समझें कि एक आम शख्स के और ख़ास शख्स के तकवा में फ़र्क भी होता है कोई? जी बिलाशुबा, इस पे कुछ इरशाद हो। जिस तरह रोज़े के 3 दरजात हैं, ये तो बड़े मशहूर हैं ना जी। जी हमारे आप जानते हैं, हमारे नादरीन इस बात को समझते हैं कि एक रोज़ा अवाम का होता है, ख़वास का होता है, एक अखस्सुल ख़वास का होता है। अल्लाहु अकबर। यही सूरत हाल तकवा की भी है। अल्लामा इब्ने क़य्यम अल-जौज़ी ने लिखा है कि 3 दरजात हैं तकवा के। एक है आम लोगों का तकवा, एक है ख़वास का और एक है अखस्सुल ख़वास का तकवा। यानी ख़ासों के ख़ास। ख़ासों के जो ख़ास हैं। अवाम का तकवा है मुहर्रमात से बचना, बिल्कुल जो सही। चीज़ें अल्लाह तबारक व मना तआला ने कर दी। हराम कर दी हैं, ममनू करार दे दी हैं, मनहियात हैं। बिल्कुल ठीक। अवामिर पर अमल करना और मनहियात से बच जाना, मुहर्रमात से बचना, हराम करदा चीज़ों से। और जो ख़वास हैं उनका तकवा है जो मकरूह चीज़ें भी हों उन चीज़ों से भी बच जाना। यानी जिनकी आवाम को इजाज़त भी हो, अवाम को इजाज़त भी ख़ास हो, लोगों को उनकी इजाज़त भी नहीं होगी, खास उनसे भी वाह, बच जाते उनका हैं। तकवे का मयार ये हो। लेकिन जो खासों से खासों के खास हैं जिनका जिक्र ख्वाजा साहब ने किया, और कुरान कहता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। अल्लाहु अकबर। वो जो मैंने कहा था ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये नारा लगाने के लिए भी तो वो फरीदुद्दीन अत्तार वाला फ़कीर चाहिए ना, अल्लाह। जिसने अपने आप को उसके सुपुर्द कर दिया हो, फिर उसकी मर्जी और उसका हुक्म इसकी मंशा के ताबे हो जाता है। अल्लाहु अगर अकबर। मैं आगे चल के उसका हवाला देता हूँ। तो अब वो थे इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। कुरान कहता है कि वो तो जो मुत्तकी हैं, तकवा के उस मकाम पर पहुंच जाते हैं, वो तो अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं, और फिर दोस्त की बात दूसरे दोस्त की मर्जी के मुताबिक हुआ करती है। अब वो जी खासों का क्या है कि हर लायानी और बेमकसद चीज, चाहे वो जायज ही क्यों ना हो, पहला था मुहर्रमात, बिल्कुल ठीक। दूसरा है मकरूहात, तीसरा है मुबाह, जायज चीज है, फिका में मुबाह है, जायज है, लेकिन चूंकि उसके मकसद से वो जो है ना वो रेलेवेंट नहीं है, सूट नहीं करती। यानी यूं कह लें कि अखस्सुल खवास का तकवा यह है कि वो दुनिया वमा फीहा से ला ताल्लुक होकर सिर्फ अपने यार से ताल्लुक जोड़ लेता है। क्या कह रहे हैं? वो अल्लाहु ला अकबर। ताल्लुक हो जाता है। अल्लाहु इसी अकबर। को सूफिया कहते हैं कि जो दम गाफिल सोदम सोदम काफिर। काफिर। ये है वो मकाम और मर्तबा। हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या कहा करती थी, जो ख्वाजा साहब ने कहा और हुजूर सैयदी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने ये नकल फरमाया कश्फुल माजूब शरीफ में। अर्ज करती थी, या अल्लाह, अगर तेरी राबिया तेरी इबादत तेरी जन्नत के लालच में करती है तो मुझे उसके करीब भी न जाने देना, अल्लाहु अकबर। और अगर तेरी जहन्नम के डर से करती है तो मुझे जरूर उसका ईंधन बनाना, अल्लाहु और अगर अकबर। इन दोनों के लिए नहीं करती, फकत तेरी रजा के लिए करती है। वो है मोहब्बत वाली बात जो उन्होंने कही। तो फिर मुझे अपने दीदार से महरूम ना करना। माशाअल्लाह, आखिरी माशाअल्लाह। जुमला मुबाहात से को छोड़ देना और तर्क कर देना, तकवा का आला दर्जा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर वाक़या सिर्फ मैं इशारा कर देता हूँ। वो इरशाद। खरबूजा जब लाया गया था तो कहा हुजूर खा लें, आपने सूंगा रख दिया, सूंगा रख दिया, सूंगा रख दिया। तो अर्ज किया, जी खाते क्यों नहीं? हाय हाय। फरमाया, दिल चाह रहा है, पता मैं है खाऊं। लजीज है, खुशबूदार है, हाजमेदार है, खाता इसलिए नहीं हूं कि कहीं मुझे मालूम नहीं कि मेरे आका ने ये किस कैसे तरह खाया? काटा है, अल्लाहु कहीं अकबर। बायजीद का ये अमल सुन्नत मुस्तफ़ा के खिलाफ ना हो जाए। तो इकबाल ने कहा, कामिल बुस्ताम दर तकलीद फर्द, इज्तनाब आज खुर्दन खरबूजा कर। भाई बहुत यहाँ खूबसूरत के मुफ्ती इकबाल साहब। ने भी सैल्यूट किया कि ये है तकवा का मकाम और तकलीद और इत्तिबा का मकाम, कि खरबूजा खाने से भी इज्तनाब किया है कि सुन्नत मुस्तफ़ा के खिलाफ। बहुत खूबसूरत मुफ्ती साहब। खैर से इसी की कोई मिसाल हमें सूफिया की सफ़ में और मिले कि तकवा का जो मयार है वो आवाम के लिए क्या है, और अल्लाह के कुर्ब के हिसार में रहने वाले जो लोग हैं
ان میں تقوی کا کیا معیار ہے؟ خاص اور عام لوگوں کے تقوی کا جو فرق مفتی صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا، یہی بات میں آپ کے خدمت پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں کوٹ مٹھن شریف کے حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں بسم اللہ۔ کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اکلوتے فرزند حضرت خواجہ محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، جن کو نازک کریم سنگھ کہتے تھے، بالکل صحیح۔ نواب آف بہاولپور، ان کے پاس سالانہ کچھ بہت سارے پیسے جو ایک بوریوں میں بھر کے وہ پیش کرتے تھے، برآمدے میں اس کا ڈھیر لگ جاتا تھا، اللہ اکبر۔ اور وہ جو جتنے وہاں کے غریب لوگ تھے ان کے اس طرح چلو مقرر تھے کہ کسی کو 1 چلو دینا ہے، کسی کو 2 چلو دینا ہے، یعنی کہ حصہ مقرر، حصہ مقرر تھا، بالکل ٹھیک، اور وہ شام تک وہ تقسیم ہو جاتے تھے، تقسیم ہو جاتا۔ حقداروں تک پہنچ جاتے تھے، جب بھی آتے تھے اسی طرح ہوتا تھا، صبح آتے تھے اور شام تک وہ تقسیم ہو جاتے تھے۔ ایک دن آپ نے وہاں سے ایک سکہ لیا، اس کو اس طرح ہاتھ سے مسلتے رہے اللہ اور اکبر۔ بات کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دیکھا تو نشان پڑ گیا تھا انگوٹھے پر اور انگلی پر۔ اللہ تو اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ ہاتھ نے تھوڑی دیر اس کے ساتھ پیار کیا ہے، ہائے کالا ہو گیا ہے، ہائے ہائے، اور اگر اللہ دل بھی اس اکبر۔ کے ساتھ پیار کرے تو وہ بھی کالا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ ان اکبر۔ اولیاء کرام نے دنیا کی محبت کو یکسر دل سے بالکل خالی کر دیا، وہ صرف اس ذات کی محبت میں رہتے تھے اور کسی چیز کا، حالانکہ پیسہ استعمال کرنا جائز ہے، خرچ کر سکتے ہیں آپ، رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ حضرات کیونکہ ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ دنیا بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، بہت اچھا ہے، بازار سے گزرا ہوں، خریدار خریدار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بہت اچھا ہے، بازار سے گزرا ہوں، خریدار خریدار نہیں ہوں۔ تو وہی صورت جو حضرت علماء بیان فرمایا کرتے ہیں کہ آپ کشتی تو پانی میں پھر سکتی ہے، چل سکتی ہے، بالکل صحیح، لیکن اگر پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی پھر اس کا چلنا محال ہے، ڈوب جائے جاتی ہے۔ بہت تو خوبصورت اسی بات طرح کی آپ نے۔ دنیا میں رہ کر دنیا سے اجتناب کرتے ہیں اور اپنی زندگی جو ہے اس کی یار کی مرضی کے مطابق بسر کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت خواجہ صحیح، اللہ کریم آپ کے فیض کو اور عام فرمائے۔ جب بھی گفتگو آپ کرتے ہیں اور بالخصوص جب شعری تڑکا لگتا ہے تو پھر نشہ جو ہے مفتی صاحب وہ دو آتشہ ہو جاتا ہے۔ آئیے ناظرین مکرم انہی کیفیات میں بڑھتے ہیں کلام کی طرف۔ کلام پیش کریں گے جناب اعجاز حسین شکرگڑھی۔ بے کس پہ کرم بہت اچھا ہے بھائی، شاباش، سبحان اللہ۔ کیجئے، یہ ہے سرکار مدینہ، ہائے ہائے۔ بے کس پہ کرم کیجئے، سرکار مدینہ گردش میں ہے تقدیر، بنور میں ہے سفینہ، بے کس پہ کرم کیجئے، سرکار مدینہ بے کس پہ کرم کیجئے، سرکار مدینہ بے کس پہ کرم کیجئے، سرکار مدینہ گردش میں ہے تقدیر، بنور میں ہے سفینہ، بے کس پہ کرم کیجئے، ہے وقت مدد آئیے بگڑی کو بنانے، آقا بگڑی کو بنانے،
پوشیدہ نہیں آپ سے، کچھ دل کے فسانے زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ، زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ، گردش میں ہے تقدیر، بور میں ہے سفینہ، بے کس پہ کرم کیجئے، بے کس پہ کرم کیجئے، چھائی ہے مصیبت کی گھٹا گیسوں والے، گیسوں والے، للہ میری ڈوبتی کشتی کو بچا لے، چھائی ہے مصیبت کی گھٹا گیسوں والے، للہ میری ڈوبتی کشتی کو بچا لے، طوفان کے آثار ہیں، دشوار ہے جینا، بے کس پہ کرم کیجئے، سرکار مدینہ، بے کس پہ کرم کیجئے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت اعجاز بھائی، اور وقت اور موقع کی مناسبت سے آپ نے کلام پیش کیا ہے۔ اور ناظرین مکرم، جس طرح آج اللہ رب العزت کی مخلوق، اللہ کا کنبہ اس کے کرم کا امیدوار ہے، پوری دنیا اللہ کے کرم کی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے منتظر ہے، اور ہم بھی آج یکم رمضان کی سحری کی ٹرانسمیشن میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی دعا کا کشکول یوں پھیلاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کرم فرمائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا مظہر بن جائیں۔ آج کے سارے حالات، دنیا آج رنج و علم میں گرفتار ہے، دکھ میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اور آپ سارے احباب جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، اس دعا پر آمین کہیے کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو، اپنے کنبے کو اس دکھ سے، مصیبت سے رہائی نصیب فرمائے۔ آمین کہتے ہوئے مجھے بڑھنا ہے رحمت سحر میں ایک وقفے کی طرف۔ چند لمحوں کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اس پاکیزہ ذکر سے جڑے رہیے۔